करे वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला का सबसे पहले मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये मौका दिया है, ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की है कि हम अल्लाह के दीन को, अल्लाह की यानी मजहब को, इस्लाम को समझने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगियों को समझने के लिए, उनसे सबक लेने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और करम है हम पर कि अल्लाह बार बार हमें मौके दे रहा है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपनी ज़िंदगियों को कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारें और अल्लाह की रज़ा और जन्नत को हम हासिल करें। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में मौक़े भी नहीं देता। वो चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन मौका उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर वक़्त, हर लम्हा कि अल्लाह ताला हमें बार-बार मौके दे रहा है, बार-बार हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है, दीन को डीपली समझने की, दीन के हर पहलू को समझने का हमें मौका मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के बाद, ब्रेक के बाद हमारा दोबारा क्लासेस शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मोटिवेशनल टॉक सीरीज़ की क्लास है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि रमज़ान से पहले हम यानी वन ऑफ फीचर्ड 5 वुमेन ऑफ पैराडाइज के उन्वान पर वो ख़वातीन जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई, उनकी ज़िंदगियों को देखने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 ख़वातीन जिनके सिलसिले में हमें एक हदीस मिलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ख़वातीन जन्नत की सरदार हैं। ये ख़वातीन यानी जन्नत में इनका बहुत आला मुकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनकी ज़िंदगियों के हालात को तफ़सीली तौर पर देखा है। इंशाअल्लाह मैं दोबारा बीबी आसिया के ताल्लुक से तफ़सीली बातें आप लोगों के सामने रखूँगी। फिर उसके बाद हमने उम्महातुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना है, उनके ताल्लुक से हम तफ़सीलात जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन ख़वातीन को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यानी उनको बशारत दी गई थी कि ये जन्नत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होंगी, बीवियाँ होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हालात ज़िंदगी को हम देख रहे हैं कि वो कौन से आमाल थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाउस होल्ड में, घरेलू ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात की ज़िंदगियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी गुज़रती थी, आपकी घरेलू ज़िंदगी कैसी थी। आप देखें, इंसान जब बाहर की दुनिया में लोगों से मुलाकात करता है तो उसका एक रंग रूप डिफरेंट होता है, लेकिन जब इंसान अपने घर में होता है तो उस वक्त इंसान की, चाहे मर्द हो या औरत, उनकी जो असली जिंदगी, उनकी जो असली फितरत है और उनकी जो असलियत है वो हमें देखने को मिलती है। और अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिर को देखकर हम बाहर लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, बाहर के लोगों के साथ हमारा कैसा मामला है, उसकी बुनियाद पर हमें जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। बल्कि अल्लाह ताला हम जो अपनी ज़िंदगी अपने घरों में गुज़ारते हैं, अपने रिश्तों के साथ हम अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, अपने शोहरों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ-बाप के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, ये जो हमारी असल ज़िंदगी है, जिसमें हमारी असल फितरत और हमारा असल जो है, वो सामने आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसी बात नहीं है कि हमारे ज़ाहिर को जो दूसरे लोगों के साथ हम रवैया रखते हैं, उसको भी देखता है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो 24 आवर्स में से तकरीबन हम अपनी ज़िंदगी का यानी एक बड़ा हिस्सा, जो बड़ा वक़्त है दिन का, अपने घर वालों के साथ गुज़ारते हैं। अपने रिश्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, शोहरों के साथ या बीवियों के साथ, बहन-भाइयों के साथ, इनके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो ये असल चीज़ है, यहाँ पर हमारा असल कैरेक्टर और असल अखलाक हमारे नज़र आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह
ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بحیثیت نبی کے، پروفٹ کے، لیڈر کے، بلکہ نمونہ ہیں، بلکہ آپ ایک باپ کی حیثیت میں بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، ایک شوہر کی حیثیت میں بھی آپ ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، آپ ایک رشتہ داروں کے لیے بھی، یعنی ایک ماموں کی حیثیت سے، چچا کی حیثیت سے، خالوں کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے بھی آپ ایک ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ تو آپ کا گھرانہ تمام امت کے لیے ایک رول ماڈل گھرانہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دعوت و تبلیغی زندگی کو کھول کھول کر بیان کیا گیا، اس کو محفوظ کیا گیا، بلکہ آپ کی خانہ زندگی کا مطلب آپ کی ازواجی زندگی، آپ کی فیملی لائف، آپ کی گھریلو زندگی کا ایک ایک پہلو بھی اس کو ہمارے سامنے رکھ دیا گیا اور اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ دنیا کے بڑے بڑے جو لیڈران ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو لیڈرز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں میں بہت بڑا تضاد ہوتا ہے۔ یعنی تضاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر ایک ہوتے ہیں، اندر ایک ہوتے ہیں، یعنی ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کے لائف میں، وہ ڈبل یعنی دوہری زندگیاں جیتے ہیں، پبلک کے سامنے ایک زندگی کو پریزنٹ کرتے ہیں اور اپنی جو پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، پرسنل لائف ہوتی ہے، اس کو وہ بالکل الگ طریقے سے جیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں آپ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کی حالات زندگی یا بایوگرافی کو آپ پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کی جو گھریلو زندگیاں ہیں، ان کی جو فیملی لائفز ہیں، کہیں نہ کہیں اسکینڈلز یا ان کی بیڈ کیریکٹر کی ایک نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور ان کی گھریلو زندگیاں کوئی خاص نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کی گھریلو زندگیوں میں ایک عام آدمی سے بھی یعنی ان کی ایسے ایسے اخلاقی خرابیوں کی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے جو ہمارا سر جو ہے شرم سے جھک جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے لیڈر ہیں، ایک ایسے پیغمبر ہیں، نبیوں کی زندگی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، ان کی زندگیوں میں ظاہر بھی ایک ہوتا ہے، باطن بھی ایک ہوتا ہے، ان کی پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف، پرسنل لائف بہت ہی ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے۔ ان کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جو خرابی پائی جاتی ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے ایک ہوتا ہے اور اپنی پرسنل لائف میں ایک ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا غلط اثر ڈالتی ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو لوگ لیڈر ماننا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور ان سے ہم پھر وہ ہمارے رول ماڈل باقی نہیں رہتے۔ لیکن الحمدللہ ہمیں اپنے انبیاءوں کی زندگی، قرآن میں خود اللہ نے ان کی فیملی لائف کو ڈسکس کیا، ان کی پرسنل لائف کو دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ ساتھ ان کی پرسنل لائف کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، اور وہیں پر ان کا جو کیریکٹر ہے، ان کے جو اخلاق ہیں، اس کو ظاہر کیا گیا۔ تو ہمارے یہاں کبھی بھی پبلک لائف پرائیویٹ لائف سے ڈیفرنٹ نہیں ہوتی ہے، اور اکثر لوگ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی پرسنل لائف کو چھپاتے ہیں، کمپلیٹلی وہ اپنی پرسنل لائف کی ڈیٹیلز کو باہر آنے نہیں دیتے، اور یہ ان کی بیویوں، ان کے بچوں کے تعلق سے یعنی ہمیں کوئی خاص معلومات نہیں ملتی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یعنی ایک رول ماڈل کے لیے کسی بھی انسان کو بنانے کے لیے فائدے مند نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی ہر انسان ہم جو بات بول رہے ہیں وہ خالی سنتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ہم کو پرکھتا ہے، وہ ہم کو کسوٹی پر لے جاتا ہے کہ جو یہ بولا جا رہا ہے کیا اس کو یہ انسان اپنی زندگی میں صحیح مانتا ہے، کیا یہ انسان اس کو اپنی زندگی میں واقعی صحیح مانتا ہے تو ہمیں بتا رہا ہے، اور خود اس کو عمل کرتا ہے، اور پھر اپنی فیملی میں اس کو عمل کرتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بول رہے ہیں لیکن اپنی فیملی زندگی میں، پرسنل لائف میں وہ جو چیزیں بتا رہے ہیں اس کا کوئی ایفیکٹ نظر نہیں آتا، تو پھر لوگ یعنی نہ صرف اس سے یعنی لیڈر کی یعنی ان کی لیڈرشپ پر افیکٹ ہوتا ہے، بلکہ بحیثیت ہے کہ انسان کے بھی ان کے کیریکٹر پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو مضبوط کیریکٹر کا نہیں بلکہ لوز کیریکٹر کا انسان سمجھتے ہیں لوگ، اور کمپلیٹلی ان سے عبرت لی جاتی ہے، ان سے نصیحت نہیں لی جاتی بلکہ ان سے عبرت لی جاتی ہے کہ اس طرح کے کرنے والوں کو یعنی نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ دنیا کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون،
تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے ہیں؟ تو اللہ کو یہ سخت بات ناپسند ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں ہم خود عمل نہیں کرتے ہیں. اور عمل ہمارا کہاں ہوتا ہے؟ ہماری اپنی گھریلو زندگی میں ہوتا ہے، ہماری اپنی فیملی لائف میں ہوتا ہے، اور جس سے سب سے زیادہ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہماری یعنی زندگی جن کے ساتھ ہماری دن رات گزرتی ہیں ان کے یہاں ہمارے اخلاق، ہماری اصل جو مذہب ہے جس کو ہم نے سمجھا ہے اس کے عمل کی ضرورت ہوتی ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، جو پرسنل لائف ہے، اس کی چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل اور بڑی بڑی ڈیٹیل ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے. اور یہ امہات المومنین جو آپ کی بیویاں ہیں، جو آپ کے گھر میں آپ کے گھر کے نظام کو چلانے والی خواتین ہیں، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے تھا، ان کے ساتھ آپ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے. پھر وہ شخصیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، آپ کی زندگی کا بیٹر ہاف ہیں، وہ کیسی تھی. تو ہم خواتین کے لیے امہات المومنین صحابیات جو ہیں ایک رول ماڈل ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ دیکھیں گے ہمارے لیے ان کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جنتی عورتیں ہیں. اگر ہم ایک جنتی عورت بننا چاہتی ہیں، میں اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو جنتی بنانا چاہتی ہوں، یا میں اپنے شوہر کو جنتی بنانا چاہتی ہوں، تو پھر میرے اندر کیا کیریکٹرسٹک ہونی چاہیے؟ یہ ہر خاتون کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری ذمہ داری صرف اور صرف یعنی دنیا کو نسل دینا ہی نہیں ہے، بچے کو پیدا کرنا ہی میرا کام نہیں ہے، بلکہ ہر خاتون کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک بہترین گھریلو زندگی، ایک بہترین گھریلو نظام اور ایک بہترین سکون والا، امن والا اور ایک بہترین نسل کی مجھے تربیت کرنی ہے. میری یہ ذمہ داری ہے بحیثیت خاتون کی. ہر لڑکی کو، ہر خاتون کو یہ بات بہت کلیئر پتہ ہونی چاہیے. بحیثیت بیوی کے میرا کیا رول ہے، بحیثیت ماں کے میرا کیا رول ہے، بحیثیت ایک مومنہ کے میرا کیا رول ہے، بحیثیت بہن کے، بحیثیت بیٹی کے اور بحیثیت ایک عورت کے. مجھے اپنا رول، مجھے اپنی ذمہ داریاں، مجھے اپنی فرائض ہر خاتون کو اچھے سے پتہ ہونی چاہیے. اور یہی پتہ کرنے کے لیے کہ میں ایک اچھی ماں کیسے بن سکتی ہوں، ایک اچھی بیوی کیسے بن سکتی ہوں، ایک گھریلو نظام کو میں اچھے طریقے سے کیسے چلا سکتی ہوں، یہ باتیں سیکھنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان جنتی خواتین کی زندگیوں کو دیکھیں. ہمارا صرف دنیا کی حد تک ہی رول نہیں ہے، ہمارے لیے ایک آخرت کا بھی رول ہے کہ آخرت میں بھی ہمیں ایک یعنی اچھی زندگی گزارنی ہے. تو میری دنیا کی یعنی ہم تمام کو سوچنا چاہیے کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے، جو رول ہم کو دیا گیا ہے دنیا میں بحیثیت عورت کے، فیمیل کے، اس کو میں اچھی طریقے سے پرفارم کروں گی تو پھر میری آخرت میں جنت میں داخل ہوں گی اور ہم جنتی خواتین کہلائیں گے. تو ان خواتین کو اپنا رول ماڈل بنانا، ان خواتین کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنا جن کی اللہ اور اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی ہے، جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. تو امہات المومنین ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، صحابیات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. یہ وہ خواتین تھی جو ہم خواتین کی طرح ایک عام خواتین ہیں، وہ بھی ہماری طرح کھاتی پیتی کام کاج کرتی، ان کے بھی خواہشات ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، ان کی بھی یعنی گھریلو زندگیاں ہیں، ان کے بھی نکاح ہوتے ہیں، ان کے بھی طلاق ہوتے ہیں، وہ بھی بیوہ ہوتی ہیں، وہ بھی طلاق یافتہ ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک عام انسان کو، ایک عورت کو پیش آتی ہے دنیا میں آنے کے بعد، وہ تمام چیزوں سے وہ بھی گزرتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پریکٹیکل، ایک عام انسان کی زندگی آپ نے بسر کی ہے. آپ کی امہات المومنین، آپ کی گھریلو زندگی بھی ویسی ہی تھی جیسے ایک عام لوگوں کی ہوتی، ایک انسان کی جو زندگی ہوتی اسی طریقے سے. تو آپ نے وہی زندگی گزار کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم یعنی اس طرح کی زندگی بسر کرو. یہی حالات تم کو پیش آنے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاؤس ہولڈ کو پیش آئی تھی. ہر انسان کو دنیا میں وہی حالات، وہی چیزیں یعنی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. کسی کو ایک چیز ہوتی تو کسی دوسرے کو دوسری چیز، بٹ
मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें तमाम इंसानों की, औरत और मर्द की यानी सेम ही होती हैं, बस चंद चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। तो आपको भेजा ही इस वजह से गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आप दुनिया में इस्लाम पर अमल करके दिखाएं, एक जिंदगी गुजार कर अपनी कौम को दिखाएं कि ये हालात हो तो तुमको क्या करना चाहिए, ऐसे हालात हो तो तुमको क्या करना चाहिए, मियाँ बीवी के ना इत्तेफाकी हो तो क्या करना चाहिए, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सारी की सारी चीजें औलाद की तरबियत में, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, ये सारी चीजें आपने जी कर जिंदगी हमें दिखाया है और बताया है कि ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। ये हालात से गुजरो तो इसको इस तरह से करो तो तुम दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब हो। तो दीन इस्लाम एक जिंदगी गुजारने का प्रैक्टिकल तरीका है, और जो शख्स प्रैक्टिकल तरीका नहीं सीखता तो फिर आप देखेंगे इससे हटकर जो इज़म्स हैं, जो जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, लाइफस्टाइल्स हैं, फिर इंसान उनको अडॉप्ट करता है, अपने अतराफ के माहौल को देखेगा या अपने रिश्तेदारों को देखेगा, और दुनिया के जो तौर तरीके हैं जिनका इस्लाम और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर उन्हीं को वो अपनाएगा, क्योंकि इस्लाम उसको पता नहीं है, हमारी उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगियां हमें नहीं पता है। तो फिर वो माधुरी दीक्षित को ही अपनी रोल मॉडल बनाएगी, फिर हॉलीवुड और बॉलीवुड जो है यानी फिल्म्स, ड्रामे, यही चीज़ें फिर हमारे लिए रोल मॉडल बन जाएंगी, और उनको हम देखेंगे, फिर अपने अतराफ के माहौल को देखेंगे, तो फिर यही चीज़ें हम अडॉप्ट करते चले जाएंगे, ये हमारे लिए रोल मॉडल बनेंगे, क्योंकि हमको इस्लाम से वाकफियत नहीं है, हमें बताया नहीं गया है कि हमारे नबी की ज़िंदगी कैसी थी, हमारे उम्महातुल मोमिनीन जो है उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने उन्हीं ख़वातीन में से एक खातून जो उम्मुल मोमिनीन है, जिनका नाम हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं, आपकी बीवी हैं, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्महातुल मोमिनीन है, बीवियां हैं, उनमें इनका नंबर चौथा आता है, 4th नंबर पर ये है। सबसे पहले बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने निकाह फरमाया, फिर उसके बाद आपने हज़रत सौदा बिनते ज़माआ से, और फिर उसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आपने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। तो आइए, ये उम्महातुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा है, घरेलू जिंदगी का एक हिस्सा है। तो ये भी हज़रत हफ्सा भी एक औरत थी, जिस तरह से आम औरतें होती हैं उसी तरह से ये भी एक औरत, आम औरत थी, लेकिन वो क्या खूबियाँ थी, वो क्या अखलाकी खूबियाँ इनके अंदर थी, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक थे जो जिसने इन्हें खास बना दिया, जिसकी वजह से ये उम्मुल मोमिनीन बनी, जिसकी वजह से तारीख में इनका नाम रकम किया गया, लिखा गया, और इनकी ज़िंदगी को रोल मॉडल बनाया गया, और इनकी ज़िंदगी से आज हम लेसन्स ले रहे हैं। हम अपनी बच्चियों को, अपने यानी बहनों को, बेटियों को, माओं को हम इसके ज़रिए से तरबियत दे रहे हैं। तो ये एक आम खातून थी, ये एक बीवी थी, और ये एक यानी ऐसी खातून थी जो गैर मामूली सलाहियतों से भरपूर थी, जिसने उन्हें ख़ास बना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा थी, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल लाइफ में पेश आई थी, उनका ये हिस्सा रही हैं। और ख़ास तौर पर जो कंट्रोवर्सीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाउस होल्ड में हुआ करता था, यानी आपकी घरेलू ज़िंदगी में जो कंट्रोवर्सीज़ हुआ करती थी, जो वाक़यात पेश आया करते थे, जो इंसिडेंट्स पेश आया करते थे, वो इनका हिस्सा भी थी। तो आइए, वो क्या वाक़यात थे, क्या इंसिडेंट्स थे, और क्या यानी तनाज़ात थे, जिसकी वजह से हज़रत हफ्सा के सिलसिले में सूरह तहरीम की आयतें नाज़िल हुई हैं। अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम को नाज़िल फरमाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में एक वाक़या पेश आया था, एक इंसिडेंट, उसके ताल्लुक से क्लैरिफिकेशन दिया गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी नसीहत की गई कि आप एक नबी हैं, और आप एक यानी दाई हैं, और आप एक लीडर हैं, आप एक कमांडर इन चीफ हैं। तो आपको अपनी फैमिली लाइफ में
کس طریقے کا رویہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی فیملی لائف آپ کی پبلک لائف کو ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ کی فیملی لائف کا ایفیکٹ آپ کی پبلک لائف پر ظاہر ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ کی فیملی لائف کا بھی صحیح ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آئیے میں ان کے تعلق سے چند باتیں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اور ہم خواتین کے لیے خاص طور پر حضرت حفصہ کی زندگی اور ان کے جو واقعات ہیں، جو واقعات یا تنازعات یا انسیڈنٹس یا اختلافات یا کنٹروورسیز جو پیدا ہوئی تھیں، ان سے ہم خواتین کو بہت ساری نصیحت اور خاص طور پر اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کی تربیت کے لیے بہت بہترین پوائنٹس انشاءاللہ ہم لوگ لینے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلی چیز میں حضرت حفصہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ حضرت حفصہ جو ہے ان کا نام ہے، اور ان کے نام کے جو میننگ آتے ہیں وہ کیا ہے؟ ینگ لائنس، یعنی نوجوان شیرنی. یہ آپ کے حفصہ کے میننگ ہوتے ہیں. اور آپ ایک جلیل القدر یعنی صحابی جو تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ جو ہیں بیٹی بھی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، اور دنیا کی جو سب سے بڑی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانی جاتی ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کی جو سب سے بڑی شخصیت ہے، جو سیکنڈ لیول پر جو شخصیت آتی ہے وہ عمر بن خطاب ہے. تو آپ ان کی بیٹی ہیں، اور آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی یعنی اولادوں میں سب سے بڑی ہیں اولاد ہیں. یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا تھا. آپ کی بہت ساری اولادیں ہیں، تو ان میں تمام اولادوں میں آپ سب سے بڑی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی اولاد سے نوازا تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. تو جس طرح سے ہم تمام کو پتا ہے کہ حضرت عمر کے مزاج میں تھوڑی سی سختی اور تھوڑی سی تیزی اور تھوڑا سا غصہ اور تھوڑا سا آپ کی پرسنالٹی میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی. حضرت عمر کی پرسنالٹی میں ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ آپ کے اندر غیرت بہت تھی. غیرت کا مطلب آپ بہت زیادہ غیور شخص تھے، سیلف ریسپیکٹ والے انسان تھے. آپ کو غصہ بھی تھا، لیکن آپ اس غصے کا استعمال دین کے لیے کرتے تھے. دین کے سلسلے میں کوئی غلط بات ہوتی تو آپ اس کو ظاہر کرتے تھے. اور آپ بہت ہی تیز مزاج تھے اور بہت ہی آؤٹ اسپوکن پرسن تھے. بہت زیادہ کھلے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی بولنا ہوتا بات تو دوسرے لوگ ڈرتے لیکن یہ بول دیا کرتے تھے. اور بہت ہی صاف گو تھے، اور بہت ہی اپنی بات کو، اپنی رائے کو بلا جھجک رکھنے والی شخصیت تھی. تو ظاہر سی بات ہے حضرت حفصہ بھی نبی حضرت عمر بن خطاب کی جو خصوصیات ہیں وہ تمام خصوصیات حضرت حفصہ میں بھی موجود تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ حضرت حفصہ جو ہیں کسی معاملے میں خواتین چھپا رہی تھی کسی معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جیسے ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو حضرت حفصہ خاموش نہیں بیٹھی، اور جیسے آپ کے آنے کی اطلاع ملی اٹھنے لگی اور کہنے لگی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دوں گی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ ڈر رہے تھے، خاموش تھے، لیکن حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی پوری بات آپ نے بتا دی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا یہ تو بہت ہی نڈر اور بہت ہی بے باک اور بہت ہی بے خوف قسم کی اور بہت ہی بے خوف قسم کی خاتون ہیں. فوراً ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ حفصہ تو بہت ہی نڈر ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت ہی بے باک تھی، بہت ہی نڈر تھی، بہت تیز تھی، بہت صافگو تھی. تو اس وجہ سے بھی آپ کی فطرت میں حضرت عمر بن خطاب کی خصوصیات تھیں. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے وہ 11 ازواج مطہرات پر مشتمل تھا. 11 بیویاں تھیں، اور 2 کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ کنیزیں تھیں، جیسے ماریہ بن خبطیہ اور ریحانہ بن شمعون. تو یہ 2 کیا ہیں؟ کنیزیں مانتے ہیں بعض اسکالرز، بعض کہتے ہیں کہ ان سے آپ نے ریحانہ سے نکاح کر لیا تھا، لیکن ماریہ بن خبطیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ کنیز تھی.
تو اس طرح سے آپ کی فیملی ایک بہت بڑی فیملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس فیملی کو مینٹین کرنے کے لیے باضابطہ آپ کو انتظامات کرنے پڑتے. یعنی آپ نے یعنی ایک دو صحابہ کو آپ لوگوں کے کام کا یعنی انتظامات پر مقرر بھی رکھا تھا آپ نے. تو حضرت حفصہ کی جو بے باکی اور حضرت حفصہ میں حضرت عمر کی جو خصوصیات موجود تھیں، اس کی وجہ سے یعنی عام گھرانوں میں جس طرح سے ایک سے زائد یعنی جو مرد نکاح کرتے ہیں، پولیگیمس جو فیملیز ہوتی ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے یعنی بہت سارے یعنی عام یعنی انڈیویجول جو فیملیز ہوتی ہیں، یعنی ایک بیوی والی فیملی اور ایک سے زائد بیویوں والی فیملیز میں کافی فرق ہوتا ہے، ان کے لائف سٹائل میں اور ان کے معاملات میں کافی فرق ہوتا ہے. تو ایسی فیملی جو پولیگیمیس ہیں، اس فیملی میں آپ دیکھیں گے آپ کو کانٹروورسیز ملیں گے، وہاں پر بہت زیادہ یعنی آپس میں یعنی حسد جو ہے، جلسی جو ہے، وہ ایک چیز آپ کو ملے گی. تو یہ جو پولیگیمس فیملیز ہوتی ہیں، ان کی جو یعنی الگ قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں، پرابلمس ہوتے ہیں، یہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف میں آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ 11 بیویاں ہیں، 2 کنیزیں ہیں، پھر ہر بیوی کے پہلے شوہر سے بچے ہیں. تو ایک کافی بڑی فیملی ہے، لیکن جو سوکنوں کے درمیان یعنی 2 وائفس جو ہیں، ان کے درمیان ایک قسم کی جلسی جو پائی جاتی ہے، وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. پھر کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف سے. یعنی جلسی ہے، کمپٹیشن ہے، اور پھر اختلاف یعنی کانٹروورسیز ہیں کہ کوئی بات جیسے ہو گئی پوری فیملی میں پھیل جاتی ہے، پھر اس کے سلسلے میں یعنی بات چیت ہوتی ہے، پھر اختلافات ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں امہات المومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاؤس ہولڈ سے دیکھنے کو ملتی ہیں. تو حضرت حفصہ کے سلسلے میں آتا ہے، کیونکہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اکیڈمک، تو انسانی یہ تمام امہات المومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور ان کے اندر ہمیں یہ سمجھنا ضروری کہ ہیومن نیچر تھا ان کا. یہ جیسے ایک عام انسان کی جو نیچر ہوتا ہے، فطرت ہوتی ہے، ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے، ایموشنز ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اندر بھی پائی جاتی تھی. لیکن انہوں نے یہ تمام چیزوں کو کیسے اوور کم کیا اور کیسے یعنی آؤٹ اسٹینڈنگ بنے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے ہیومنز تھے، ان کی فیملی لائف بھی سارے انسانوں کی طرح ہی تھی، لیکن آپ دیکھیں گے تمام ایموشنز، فیلنگز ہونے کے باوجود انہوں یہ اعلیٰ اخلاق کے مقام پر کیسے پہنچے. یہ لوگ بری نہیں تھے، ان میں یہ تمام جو برے اخلاق ہوتے ہیں یعنی برے جو ایموشنز ہوتے ہیں ان کے اندر نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے. سب میں جس طرح سے ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کے اندر جو ایموشنز ہوتے ہیں، یہ جو سارے ایموشنز پائے جاتے ہیں، جیلسی کے ہیں، کمپٹیشن کے ہیں، کمپیریزن کی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھی تھیں. لیکن انہوں نے اس کو اوور کم کیسے کیا اور اس کو اخلاق میں کیسے، بہترین اخلاق میں کیسے کنورٹ کیا، اور ان کی زندگی آؤٹ اسٹینڈنگ کیسے ہوئی، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ہم خواتین کے لیے. تو حضرت حفصہ میں یہ ساری چیزیں کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اسکالرس نے جو باتیں آپ کے سلسلے میں رکھی ہیں وہی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ ان کے اندر کمپٹیشن بہت تھا. یہ بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ جلیسی کا مادہ جو ہے حضرت حفصہ میں زیادہ تھا، اور کمپٹیشن، کمپیریزن، جلیسی، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کی بہن بھائی ہی ہیں. تو یہ جو مادہ تھا، تیزی جو ہے فطرت میں، بے باکیت، نڈر پنا جو تھا کہ بلا جھجک کچھ بھی بول دینا، یہ جو چیز تھی آپ کے اندر تھی. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاؤس ہولڈ میں کافی کنٹروورسیز ہوئی ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. تو سب سے پہلی چیز، یہ دنیا کے اس عظیم شخصیت کی بیٹی ہیں جن کا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے. تو یہ اس شخصیت کی بیٹی تھی، اور اس شخصیت کی تمام خوبیاں اور خصلتیں حضرت حفصہ میں موجود تھی. تو آپ کی پیدائش کے سلسلے میں بھی ہمیں چند یعنی باتیں ملتی ہیں، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی ہیں حضرت عائشہ جو ہے،
یہ آپ دونوں کلوز فرینڈ بھی تھے، یعنی ان دونوں کے درمیان جو ہے کافی فرینڈشپ کا رشتہ تھا، اور نہ صرف فرینڈشپ کا بلکہ یہ لوگ کلوز فرینڈ تھے، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ. تو آپ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ بنائے جانے کے 5 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے 5 سال آپ پیدا ہوئی ہیں. جس طرح سے بی بی فاطمہ جو ہیں نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی، اسی طرح سے حضرت حفصہ حضرت عمر کو 5 سال پر پیدا ہوئی ہیں. تو جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئی تھیں اس وقت 18 سال کی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں، آپ سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ اسکالرز کہتے ہیں 20 یا 21 سال کی تھی. تو آپ اندازہ کرتے ہیں کہ یعنی اپنے شوہر کی جو آخری بیٹی ہے آپ اس کی ہم عمر ہیں. الحمدللہ. تو آپ پیدا ہوئی اور آپ کا نکاح ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جو نکاح ہوا ہے وہ کیا ہے شعبان میں ہوا ہے. بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح یعنی شوال میں ہوا ہے، لیکن بہت یعنی ریسرچ کے بعد یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آپ کا نکاح یعنی شعبان میں ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ کے سلسلے میں یعنی آپ کی جو والدہ ہیں وہ بھی بہت ہی غیر معمولی یعنی بہت ہی بہترین شخصیت کی حامل ہیں، اور بہت ہی عظیم المرتبہ، یعنی آپ جو آپ کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ بہت ہی عظیم المرتبہ، آپ کی والدہ جو ہیں خاتون تھی، بہت عظیم مرتبے، بہت ہی غیر معمولی شخصیت تھی آپ کی والدہ بھی. تو آپ کے والد کا نام عمر بن خطاب ہے، اور آپ کی والدہ کا نام یعنی ماں کا نام زینب بنت مظعون ہے. اور آپ کے جو یعنی بھائی ہیں یہ پوری بڑی بڑی شخصیات ہیں. آپ کی والدہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت، آپ کے والد بھی ایک بہت بڑی شخصیت. آپ کے بھائی ہیں عبداللہ بن عمر جو ہیں آپ کے سگے بھائی جو ہیں وہ کیا ہیں آپ کے غیر معمولی تاریخ میں غیر معمولی شخصیت گزرے ہیں، ان سے احادیث اور ان کی جو شخصیت ہے غیر معمولی گزری ہے. اور آپ کے جو انکل ہیں یا آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں ان میں کیا ہیں عبداللہ آپ کے فل بردر ہیں، عبید اللہ جو ہیں آپ کے یعنی سونتےلے بھائی ہوتے ہیں، عاصم یہ بھی بڑی شخصیت، زید بھی، فاطمہ جو ہیں آپ کی آنٹی ہیں، عثمان یعنی آپ کے انکل ہیں، اور زید جو ہیں پیٹرنل انکل ہیں. تو اس طرح سے یعنی جتنی بھی آپ کے والد والدہ آپ کے بھائی آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ پوری کی پوری جنہوں نے اسلام کی مشہور اور غیر معمولی شخصیات ہیں. تو آپ اتنے بڑے خاندان سے اور اتنی بڑی شخصیات دین کے لیے جنہوں نے خدمات دی ہیں اور جنہوں نے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کیا ہے، اور جو تاریخ میں ان کے نام بہت ہی سنہرے حلفوں میں گولڈن ورڈز لکھے گئے ہیں، یہ ان شخصیات کی رشتہ دار تھی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی غیر معمولی شخصیات اور غیر معمولی فیملی سے آپ کا تعلق تھا. تو آپ کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ کا جو خاندان ہے اس کو کہتے ہیں یعنی حفصہ آپ کا نام ہے، اور قریش خاندان عدی سے تھی. یعنی یہ جو خاندان ہے جو ٹرائب ہے قبیلہ عدی کا، یہ بھی بہت بڑا قبیلہ اور بہت ہی پاورفل قبیلہ مانا جاتا تھا. تو آپ کا نسب نامہ کیا ہے یعنی آپ کا لینیج کیا ہے وہ دیکھیے. حفصہ بنت عمر فاروق بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباحہ بن عبداللہ بن قرید بن الزرع بن عدی بن کعب بن لوئی، یہ آپ کا نسب نامہ ہے، یہ آپ کا لینیج ہے. اور آپ کی والدہ جو تھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا حضرت زینب بنت مظعون تھی، جو بہت ہی بڑی جلیل القدر صحابیہ تھی اور بہت ہی یعنی عظیم المرتب صحابی. حضرت عثمان بن مظعون حضرت حفصہ کے ماموں اور فقیہ اسلام حضرت عبداللہ بن عمر ان کے حقیقی بھائی تھے. حضرت حفصہ یعنی بعثت سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے 5 سال قبل پیدا ہوئی ہیں. تو آپ کا سب سے پہلا نکاح ہوا، اور آپ کا جو پہلا نکاح ہوا ہے آپ کا جو پہلا نکاح ہوا ہے وہ کس سے ہوا ہے؟ حضرت خنیس بن خذافہ بن خیز بن عدی سے ہوا تھا، جو بنو سہن سے تھے. اور ان کے سلسلے میں آتا ہے یعنی she was married to خنیس ابن حذیفہ، اور آپ بہت جلدی ویڈو بھی ہو گئی ہیں. تو اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب آپ کا ان سے نکاح ہوا تو حضرت خنیس جو ہیں انہوں نے اسلام کو بہت جلدی قبول کر لیا تھا، یعنی ہی از اے ارلی مسلمس،
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین تبلیغ کا کام کر رہے تھے تو اسی وقت آپ نے اسلام کو قبول کر لیا. اور جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو بعض اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت حفصہ نے شوہر نے اسلام قبول کیا, بیوی نے اسلام قبول کر لیا. تو آپ دونوں کا اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے. تو یہ ارلی مسلمس میں سے ہیں اور ان لوگوں نے بہت جلد میاں اور بیویوں نے اسلام کو قبول کیا. اور جو مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ٹارچر ہونے لگا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جانے لگا تو اس وقت جب مسلمانوں کی جو 12 لوگ ہیں جس کو پہلی ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے, دا فرسٹ مائگریشن ٹو ایتھوپیا یا حبشہ, تو جس 12 لوگوں کے گروپ نے کیا تھا جن میں سے 8 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں. تو حضرت حفصہ ان میں سے ایک تھی, آپ اور آپ کے شوہر جو ہے ان میں سے ایک تھی. تو اس وقت حضرت عثمان اور ان کی زوجہ محترمہ جو رقیہ ہیں وہ انہوں نے مائگریشن کیا تھا اور حضرت حفصہ اور ان کے شوہر نے مائگریشن کیا تھا. تو اس گروپ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. لیکن جیسے اطلاع ملی کہ مسلمان جو ہیں یعنی ایک واقعہ پیش آیا کہ سورہ نجم کی جب آیتیں نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں ہی سجدہ کیا تھا. تو اس وقت تمام مشرکین مکہ نے بھی سجدہ کیا تھا. یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ تمام مکے کے قریش جو ہیں کفار مکہ ہیں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. تو یہ اطلاع ملی تو وہ گروپ واپس آیا تھا. لیکن پھر آدھے راستے سے ان کو پتہ چلا تو یہ لوگ یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. تو جب اعلان ہوا تو روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے مدینہ کی ہجرت کا اعلان ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے. تو یہ لوگ میاں اور بیوی دونوں بھی حضرت حفصہ اور ان کے شوہر ہجرت کر کے مدینہ آئے. اور مدینہ میں ہجرت کر کے آنے کے بعد آپ کے جو شوہر ہیں حضرت خنیس جو ہیں انہوں نے جنگ بدر میں یعنی شرکت فرمائی ہے. لیکن جنگ بدر کے بعد آپ کی جو صحت ہے یعنی نیچرل کوئی بیماری ہوئی یا کوئی ڈیزیز النس کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا. لیکن بعض اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جنگ بدر یا جنگ احد میں شرکت فرمائی اور اس میں آپ شہید ہوئے ہیں. لیکن اسکالرس نے پھر ریسرچ کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آپ شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ کی کوئی بیماری کی وجہ سے جنگ بدر کے بعد آپ کا انتقال ہوا ہے. یعنی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, آپ کی شہادت نہیں ہوئی ہے اور جنگ میں نہیں ہوئی ہے, یہ بات بتایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ یعنی حضرت خنیس جو ہیں بہت بہادر تھے اور بہت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے یعنی شرکت فرمائی تھی اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا ہے. تو لیکن آپ جیسے انتقال ہوا آپ یعنی بیوہ ہو گئی حضرت حفصہ. تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں یعنی آج کے ماحول کی طرح سے لڑکا اور لڑکی جو ہیں اپنے پارٹنر کو خود سلیکٹ کرتے ہیں, خود ڈھونڈتے ہیں, ویسا ماحول نہیں تھا. بلکہ اس زمانے میں جو ماحول تھا وہ یہ تھا کہ والدین ہی یعنی ماں اور باپ اپنے بچوں کے لیے رشتے تلاش کرتے تھے. تو حضرت عمر کو بھی جیسے آپ بیوہ ہو گئیں آپ کو فکر ہوئی. یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ کی بیٹی بیوہ ہو چکی ہیں اور والد صاحب کو آپ کی بیٹی عدت میں ہے اس کے دوسرے نکاح کی فکر ہوئی اور آپ نے اس کے لیے کوشش کی. تو اس سے ہمیں جو پہلا لیسن ملتا ہے وہ یہ کہ کوئی اگر بیوہ ہو جائے یا متعلقہ ہو یعنی بیوہ اور متعلقہ کو اس کی دوسرے نکاح کے لیے ان کے والدین کو کوشش کرنی چاہیے. کسی کا مائک آن ہے, بند کر دیجیے پلیز. تو پہلی چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ والدین کو اپنی بیوہ بیٹی کے لیے یا متعلقہ بیٹی کے لیے فکر کرنی چاہیے. لیکن آج کے ماحول میں آپ دیکھیں گے پہلے ہی یعنی لڑکا اور لڑکی خود اپنے رشتے تلاش کرتے ہیں, خود کو انہیں اپنے رشتے تلاش کرنا پڑتا ہے. جن کو مل گیا, جن کو نہیں ملا, جو نہیں پا سکے پھر ان کی یا تو عمریں بڑھ جاتی ہیں یا پھر وہ نکاح ہی نہیں کرتے ہیں یا مناسب نہیں ملتا ہے ان کو اپنی سوچ کے حساب سے اپنے معیارات اسٹینڈرڈ جو انہوں نے سیٹ کر لیے ہیں دنیا کے لیے کہ ایسا ہونا چاہیے, یہ ایسا رہنا چاہیے, ویسا رہنا چاہیے, اس کے مطابق کوئی ان کو ملا ہی نہیں تو پھر وہ کماری ہی زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے اس زمانے میں
یعنی لڑکے خود اپنے رشتے نہیں ڈھونڈتے بلکہ ان کی والدین ان کے لیے رشتوں کو تلاش کیا کرتے تھے. اور چاہے کنواری بیٹی ہو، چاہے مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، اس کی نکاح کی فکر ماں باپ کیا کرتے تھے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج اگر بیوہ مطلقہ لڑکی ہو جائے تو پھر ماں باپ جو ہیں یعنی اب بولتے ہیں کہ اب کون کرے گا، پہلی شادی اتنی مشکل سے ہو رہی تھی، اب دوسرا کون کرے گا. پھر آپ دیکھیں گے یعنی اکثر لوگ تو بچے ہونے کی وجہ سے ان کی شادی کی فکر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے کافی اب زندگی گزار لو. لیکن اسلام اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا. اسلامی جو سوچ ہے، ہمارے نبی کا جو گھرانہ ہے اور آپ کے جو صحابہ ہے، ان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. ان میں یہ فکر پائی جاتی ہے، ان میں یہ کوشش پائی جاتی ہے کہ اولاد چاہے کنواری ہو، چاہے مطلقہ ہو، چاہے بیوہ ہو، اس کے نکاح کے لیے کوشش کی جانی چاہیے، اس کے نکاح کے لیے فکر کرنی چاہیے. اور ایسے لوگوں کو سماج اور سوسائٹی میں اگر بغیر نکاح کے لوگ رہیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے یعنی کوئی خوش آئندہ بات نہیں ہے. بغیر نکاح کے سماج اور سوسائٹی میں لوگوں کا رہنا سماج کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، پھر اس انسان کی یعنی صحت کے لیے بھی وہ چیز بہتر نہیں ہے. تو حضرت عمر نے یہ بیوہ ہو گئی تو آپ کو ان کی فکر ہوئی، اور نہ صرف فکر ہوئی بلکہ انہوں نے اس کی کوشش اور تلاش بھی شروع کر دی. اور اس سلسلے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، جب ان کی عدت کا جو زمانہ ہے وہ پورا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی نکاح ثانی کی فکر ہوئی. تو اس فکر کے سلسلے میں، اور اس زمانے میں یہ تھا کہ بیٹی کا جو باپ ہے وہ خود اگر کوئی مناسب رشتہ نظر آئے تو وہ خود رشتہ لے کر جاتا تھا. لیکن ہمارے یہاں آج آپ دیکھیں گے غیر اسلامی ماحول کی وجہ سے اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے کسی مناسب لڑکے کو دیکھتے ہیں اور اپنا رشتہ لے کر جاتے ہیں تو معیوب سمجھا جاتا ہے ہمارے سماج میں اور سوسائٹی میں کہ ارے لڑکی کے ماں باپ بھی خود رشتہ دینے کے لیے آ گئے ہیں، ہمارے بیٹے کو پوچھ رہے ہیں. تو یعنی انتہائی شرم کی بات، انتہائی معیوب بات سمجھی جاتی ہے کہ بیٹی کے ماں باپ جو ہیں مناسب لڑکے کے پاس جا کر خود آفر کریں. بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیچاری کتنی مجبور ہو گئے ہیں، یہ ماں اور باپ اپنی بیٹی کے طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہونے کی وجہ سے کتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ خود گھرے گھر لوگوں کو رشتہ دیتے پھرتے ہیں اور انتہائی ان کو نظروں سے گرا دیا جاتا ہے اور ان کے تعلق سے باتیں بنائی جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے اسلام میں اگر مناسب رشتہ ہو، کوئی نظر میں ہمارے ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ لڑکی کے ماں باپ اپنی مطلقہ بیٹی یا وڈو بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کریں اور ان کی نظر میں کوئی رشتہ نظر آ رہا ہے تو خود اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر وہاں پر جائیں. یہ اسلامی طریقہ ہے. اور یہ جو معیوب سمجھا جاتا ہے یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. یہ ہندوانہ کلچر کی وجہ سے ہم مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں. تو اب ہم ایسی چیزوں کو اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں لڑکے والے رشتہ لے کر جاتے ہیں، جہاں جہاں لڑکیاں ہیں وہ خود جاتے ہیں اور ان کے رشتے لے کے جاتے ہیں. اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن لڑکی والے رشتہ لے کر جائیں تو پھر اس کو بہت معیوب اور بے شرمی کی بات سمجھا جاتا ہے اور مجبور اور بے بسی کی نشانی سمجھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. تو ہمیں پہلی چیز جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ جس طرح سے کنواری لڑکیوں کے نکاح کے لیے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، اس طریقے سے وڈو اور مطلقہ کی نکاح کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور ان کے نکاح کے لیے کوششیں اور تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور ہو سکے تو خود رشتہ لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی مائی بات نہیں ہے، یہ کوئی غیر اسلامی طریقہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے جب آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے اپنی بیٹی کا عدت پوری ہو جائے گی تو فوراً مجھے نکاح کرنا ہے، تو آپ دیکھیں عدت کے دوران ہی within 4 months ماں اور باپ کو یہ فکر لگ گئی ہے کہ جیسے عدت پوری ہو اس کا نکاح کر دیں. کتنی بہترین بات ہے نا. آج ہمارے یہاں ینگ لڑکیاں 1-2 سال کے بعد ان کا طلاق ہو گیا یا بیوہ ہو گئی ہیں تو ینگ لڑکیاں اپنی زندگیاں یعنی گزار رہی ہیں حسرت آس لیے ہوئے اور افسوس کے ساتھ کہ اب ہم سے کون نکاح کرے گا، کون ہم کو قبول کرے گا. تو آپ دیکھیں گے آپ نے فوراً عدت کے دوران ہی
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور تخلیے میں غور کا مقام ہے تخلیہ، یعنی اکیلے میں رشتوں کی بات اکیلے میں کی جاتی ہے، پبلک میں نہیں کی جاتی. رشتہ دینا اور رشتہ لینا، جو متعلقہ شخص ہے یعنی جس کی بیٹی ہے جس کا بیٹا ہے، ان کے ماں باپ ہی اکیلے میں یعنی اس بات کو کرے، یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو تخلیے میں انہوں نے کیا کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حفصہ کا ذکر کیا. یعنی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیے میں یعنی اکیلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر جو آپ کے دوست تھے، بیسٹ فرینڈ تھے، ان سے آپ نے حضرت حفصہ سے نکاح کا ذکر کیا. تو آپ دیکھیں گے جو دوست ہوتے ہیں یعنی اپنی بہت پرسنل جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ضرورت ہے، جو پسند ہے، بہت ہی کلوز فرینڈ سے ظاہر کیا جاتا ہے. ہر ایک فرینڈ سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا اپنی دل کی بات، اپنی جو پرسنل بات ہے، جس چیز کو ہم پسند ناپسند کرتے ہیں، بالکل اپنی انٹرنل جو بات ہوتی ہے، خواہشات کی، فیلنگز کی، یہ بات کیا ہے انسان اپنے دوست سے شیئر کرتا ہے جو بہت ہی کلوز ہے، جو جج نہیں کرے گا بلکہ کھلے دل سے سنے گا اور کھلے دل سے مشورہ دے گا. اور ان کی اور دونوں کی ذات ایک ہی جیسا ہوتے ہیں، ان کی بات ان کی بات ہی. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں حفصہ سے نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں. تو حضرت عمر کو اس بات کا علم نہ تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر کو حضرت حفصہ سے نکاح کر لینے کے لیے کہا. تو آپ دیکھیں گے کلوز فرینڈ کو پتا ہے کہ وہ میرے فرینڈ کا ارادہ ہے، تو ان کے سامنے بات آئی، حضرت ابوبکر کے سامنے، تو آپ فوراً خاموش ہو گئے. حضرت اب عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انٹرسٹڈ ہیں، حضرت حفصہ سے نکاح کرنے میں علم نہیں تھا. تو آپ کو لگا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آپ نے حضرت ابوبکر کو آفر کی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کریے کیونکہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں. تو آپ دیکھیے حضرت ابوبکر کا کیریکٹر دیکھیے، آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی نے آپ کو سیکریسی میں ایک بات بتائی ہے، تو آپ نے فوراً یہ نہیں بول دیا کہ نہیں اللہ کے نبی تمہاری بیٹی میں انٹرسٹڈ ہیں، اور پھر اپنے نکاح کے سلسلے میں بھی آپ کو آفر کیا جا رہا ہے کہ آپ نکاح کر لیں، تو آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ اتنے بڑی شخصیت کی بیٹی، یہ بھی میرا دوست ہے، اللہ کے نبی تو مجھے سیکرٹ میں بولے ہیں، یہ تو مجھے اوپنلی آفر کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں ہاں کر دوں. تو یہ چیزیں کیا ہے، اخلاق کو ظاہر کرتی ہیں کہ جب یعنی بھائی کے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ دو. یعنی جب پتا چل گیا ہے کہ یعنی کوئی اور اس میں انٹرسٹڈ ہے اور کوئی اور یہ چیز کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے، تو پھر وہی چیز اپنے کو پسند آ گئی ہے اور اپنے کو کھلے عام آفر مل رہا ہے، تو اپن فوراً اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور فوراً اپن وہ آفر کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ بہت ہی یعنی گھٹیا اخلاق کی نشانی ہے. تو یہ اخلاق ہمیں صرف نکاح کے معاملے میں نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے کہ ہمارا بھائی کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہے، ہمیں پتا ہے، تو ہمیں فوراً وہ چیز کی طرف یعنی دھیان نہیں دینی چاہیے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بھائی کو یہ چیز پسند ہے، یہ بھائی ہمارا کرنا چاہتا ہے، یا ہمارے بھائی یہ چیز میں کام کر رہا ہے، یا کچھ بھی دے رہا ہے، لے رہا ہے، خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، ہمیں پتا ہے، تو پھر ہمیں آفر بھی ہو رہی ہے سامنے سے، تو ہمارے بھائی دوسرے بھائی کا انٹرسٹ پتا ہے ہمیں، تو ہم سامنے والے کو آفر کرنے والے کو علم بھی نہیں ہے، تو ہم فوراً اپنے آپ کو یعنی خاموشی اختیار کرنی چاہیے، وہ آفر کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں یعنی اپرچونسٹ جو ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ ہمیں ان کو بھی نہیں معلوم، ہم کو بھی نہ، اور یہ تو ہم کو سامنے سے بول رہے تھے، تو ہم کیسے اس کو آفر کو ایکسپٹ نہیں کرنا. تو اس میں برائی کیا ہے، نکاح کی تو بات تھی نا. تو یہ چیز ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے کہ اپنے بھائی کے سودے پہ سودا نہ دو. اپنا بھائی جس چیز میں انٹرسٹڈ ہے اس چیز کی طرف دھیان نہ دو. اس سے ایک تو بھائی کو تکلیف ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے بھائی کو یعنی اس کا ارادہ ہمیں پہلے پتا ہے، فرسٹ کم فرسٹ بیسس، جس سے پہلے ظاہر کیا وہ چیز اس کی ہے. لیکن ہم لوگ، ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چیز کے اندر برتن میں سے ایک برتن نکالتے ہیں ہم لوگ، اور جیسا مثال کے طور پر ایک گروپ آلریڈی ہے، پھر اس میں بھی ہم ایک چھوٹا اور گروپ بنا لیتے ہیں، اپنے خاص سرکل کو ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں، پھر خاص تعلقات بنا لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو کام ہمیں پسند آ گیا ہے، وہ کام جو اوپنلی ہو رہا ہے
اس کو چھوڑ کے ہم خاموشی کے ساتھ وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انتہائی غیر اخلاقی یہ حرکات ہیں اور انتہائی یعنی اس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے. یہ چیزوں کی ہمیں خاص طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز ہمیں حضرت ابوبکر کے رویے سے سیکھنے کو ملتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ خاموش ہو گئے تو آپ کیا کریں. حضرت عمر کو اچھا نہیں لگا, ناگوار گزرا. پھر وہ حضرت عثمان کے پاس گئے. اس زمانے میں حضرت رقیہ بنت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا. حضرت عمر نے انہیں اپنی لخت جگر سے نکاح کر لینے کے لیے کہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے تمام واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے. تو آپ دیکھیں گے یعنی انسان کوئی بھی چیز کے لیے اپنے دوست کے پاس پہلے جاتا ہے کیونکہ وہ میرے حالات سے واقف ہے, میں اس کے حالات سے واقف ہوں. تو فوراً آپ ان کے پاس پہلے تو حضرت ابوبکر گئے, پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے پاس. تو حضرت عثمان نے بھی یہ کہا کہ میں ابھی رائٹ نو, کیونکہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ دونوں کی محبت اور یعنی بہت ساری چیزیں مشہور تھیں اور ابھی ابھی ریسنٹلی ہوا تھا, تو آپ کو اس میں سے نکلنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا. آپ نے یا پھر آپ ایک دم سے منع نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ میں نہیں کرنا چاہتا بول کے. تو انسان ہوتا ہے نا ایک سافٹ وے میں بات کرتا ہے, تو آپ نے یہ کہا کہ میں ابھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھیے حضرت عثمان کو حضرت رقیہ سے بے انتہا محبت تھی. دونوں کا جوڑا مثالی جوڑا تھا, دونوں کی محبت پورے شہر میں مشہور تھی. لیکن آپ دیکھیں گے جب ان کا انتقال ہو گیا تو ہمارے یہاں کیا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پر دوسرا نکاح کیے بغیر پوری عمر گزار دے دینا, یہ محبت کی اعلیٰ دلیل مانا جاتا ہے. لیکن آپ یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ نے فوراً یعنی نکاح کے لیے آپ کو آفر کیا گیا تو آپ نے بس یہ کہا کہ میں ابھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں, یعنی رائٹ ناؤ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ کہ آپ بعد میں نکاح کریں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو بیٹی تھی ام کلثوم, ان سے آپ کو ان کو نکاح نہیں دینے والے تھے. تو یہ تمام باتوں سے حضرت عمر واقف نہیں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پورا واقعہ حضرت عمر نے سنایا اور بہت ہی یعنی آپ ہرٹ ہو گئے تھے, بہت زیادہ آپ کو ہرٹ ہوا تھا کہ میرے فرینڈس نے ہی ریجیکٹ کیا ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے واقعہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا حفصہ کا نکاح ایسے شخص سے کیوں نہ کیا جائے جو ابو بکر عثمان دونوں سے بہتر ہے. ایک دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس طریقے سے آپ کا نکاح ہو گیا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ اسی ہاؤس ہولڈ میں آ گئی ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے سے موجود ہیں. تو ایک تو فرینڈ ہیں دونوں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں جو ہیں بیسٹ فرینڈس ہیں, کمپینین ہیں, اور ان کا اسٹیٹس بھی جو ہے ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ایکول لیول کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر کا جو ہے اسٹیٹس آتا ہے, یعنی ان دونوں کا نمبر آتا ہے. ان دونوں شخصیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام دیا جاتا ہے. تو دونوں کے باپ ایک ہی اسٹیٹس کے ہیں, دونوں کے باپ جو ہیں ایک نبی کے بیسٹ فرینڈس ہیں اور دونوں کے باپ دعوت و تبلیغ کے کام میں رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ ہے. تو آپ اندازہ کریے, اور آلریڈی دونوں فرینڈس بھی ہیں پہلے سے, تو کئی لحاظ سے دونوں میں برابری تھی. اور دونوں میں ایک خاص طور پر حضرت عائشہ فرینڈ بھی تھے دونوں بھی, لیکن فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بعض معاملات میں کمپٹیشن بھی دونوں کے درمیان اکثر رہا کرتا تھا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ امہات المومنین میں جو یعنی جو کمپٹیشن کی جو اسپرٹ تھی وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ میں تھی, اور سب سے زیادہ یہ کمپٹیشن کی جو اسپرٹ تھی وہ حضرت حفصہ میں تھی. تو اور یہ دونوں کس سے زیادہ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے زینب بنت جہش جو ہیں ان سے, ان کو حضرت عائشہ کی خود حدیث آتی ہے کہ مجھے ان سے ایک یعنی کمپٹیشن فیل ہوتا تھا, ایک جلسی فیل ہوتی تھی, کیونکہ زینب بنت جہش جو ہے یعنی اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ یعنی خوبصورت تھیں,
بہت اچھے خاندان سے تھیں اور بہت زیادہ قابل خاتون تھیں. یعنی جس طرح سے ذہانت میں وہ حضرت عائشہ کے برابر ان کا مقام ہوتا تھا. یعنی جس طرح سے حضرت عائشہ ذہین تھی اسی طریقے سے یہ بھی ذہین تھی. تو حضرت عائشہ کو اکثر یعنی ان سے تھوڑا سا جو فیل ہوتا تھا وہ زینب بنت جہش سے تھا. اس کے علاوہ حضرت عائشہ فرماتی ہے انہیں کسی سے بھی کوئی کمپٹیشن یا جلسی امہات المومنین سوکنوں میں نہیں فیل ہوتا تھا، بلکہ یہ لوگ آپس میں بہت ہی یعنی اچھے سے رہتے تھے. لیکن حضرت حفصہ کو نہ صرف زینب بنت جہش سے ہوتا تھا بلکہ ان کو حضرت عائشہ سے بھی تھا اور دوسری امہات المومنین سے بھی. یہ کہیں نہ کہیں ان کی فطرت کی وجہ سے یہ کمپٹیشن جلسی وغیرہ میں ان کے اندر تھوڑا سا دوسری امہات المومنین کی بنسبت حضرت عمر بن خطاب کا جو مزاج ہے ان کے اندر آیا تھا تو یہ چیز ان میں پائی جاتی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ بہت ساری کنٹروورسیز کا بھی اکثر شکار رہا کرتی تھی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانی فطرت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہر انسان میں کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے کوئی چیز کم ہوتی ہے. ہر انسان کے ایموشن، جذبات، واقعات اور حالات جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. تو انسان کے اندر اکثر آپ دیکھیں گے کمپٹیشن، کمپیریزن اور جلسی کے جو جذبات زیادہ پائے جاتے ہیں اس کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں سپیریئرٹی کا جو کمپلیکس ہوتا ہے اس کی وجہ سے یعنی میں سب سے بہتر ہوں. جب ہر چیز ہماری اچھی ہے تو میرے پاس ہی ہونی چاہیے، کسی اور کے پاس وہ چیز نظر آتی ہے تو پھر ان سے جلن اور حسد ہونا شروع ہو جاتی ہے، کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ون آف دا ریزن ہو سکتا ہے. پھر دوسرا انفیریٹی کمپلیکس، احساس کمتری. احساس کمتری کی وجہ سے بھی انسان کے اندر جلسی اور کمپٹیشن اور کمپیریزن کی صفت پیدا ہوتی ہے. تو احساس برتری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور احساس کمتری کی وجہ سے بھی یعنی انسان کے اندر یہ جذبات یعنی ابھر کر آتے ہیں. یعنی یہ جذبات ان کے دکھنے میں آتے ہیں. لیکن جس انسان کے اندر نہ سپیریورٹی کمپلیکس کے جذبات زیادہ ہیں لیکن اس کو وہ دبا دیا ہے، اس کے اندر کوئی دوسرے جذبات زیادہ ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں. تو اکثر دو قسم کے لوگوں میں یہ جذبات دیکھنے کو ملتے ہیں، جن کے اندر احساس برتری اور جن کے اندر احساس کمتری ہے. احساس کمتری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص ان کے اندر کمزوری کا پایا جانا یا کوئی خاص کمی کا ان کے اندر پایا جانا اور اس کو انہوں نے اپنے حواس پر غالب کر لیا ہے. تو پھر وہ احساس کمتری ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. پھر ہر وہ شخص جس کے اندر نعمتیں دکھتی ہیں ان سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. پھر اس کے اندر جلن اور حسد پیدا ہوتی ہے، پھر کمپٹیشن، پھر لڑائی جھگڑا، پھر غصہ، پھر نفرت، پھر چغلی، یہ ساری چیزیں ان کے اندر آ جاتی ہیں. تو احساس برتری کی وجہ سے یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں آتی، لیکن احساس کمتری کی وجہ سے، انفیریٹی کمپلیکس کی وجہ سے یہ چیزیں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں. جلسی جو ہے بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں حضرت حفصہ میں سپیریورٹی چیز ایموشن اللہ عالم تھے، اسکالرس یہ کہتے ہیں. تو بٹ امہات المومنین ہیں تو یہ غرور، فخر، تکبر کا شکار نہیں تھی الحمدللہ. بس ایک نہیں کہیں نہ کہیں حسب نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے ایک اندر انسان کے اندر بولڈنس آ جاتی ہے، کانفیڈنس جو آ جاتا ہے وہ حضرت حفصہ میں موجود تھا. تو روایت میں آتا ہے، جو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، میں یہ چیز آپ کو کیوں بتا رہی ہوں کیونکہ اسکالرس نے کہا ہے کہ یہ چیز جو ہے انسانی فطرت سے اس کا تعلق ہے. تو ہم خواتین کو ان سے لیسنس لینی ہیں. تو ہمیں یہ یاد سمجھنا چاہیے کہ امہات المومنین بھی ایک انسان تھی، ان کے اندر بھی یہ جذبات تھے، لیکن انہوں نے اب ان جذبات کو کیسے پازیٹیوٹی دی اور جس کی وجہ سے وہ جنتی کہلائی ہیں. ہم اکثر کیا ہے دیندار لوگوں کے اندر کسی قسم کی یعنی کوئی کمزوری دیکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ ارے اتنے دیندار ہے، دیکھو اتنا دین کا علم رکھتے ہیں لیکن ایسا کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو گرانے کے لیے ہم کہیں نہ کہیں یہ برائیاں ان کے اندر ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کو ہم کیا ہے ان کے پوزیشن کو، ان کے اسٹیٹس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو. ان کے اندر ہم کسی واقعے میں یہ چیز نظر آ جائے تو ہم فوراً ان کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں امہات المومنین کے اندر یہ چیزیں تھیں، اس کا ظہور کبھی نہ کبھی ہوا ہے، اور مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں گے یہ جنتی خواتین تھیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. ان کے مقام اور مرتبے میں امہات المومنین کی پوزیشن میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ہر انسان انسان ہوتا ہے، اس میں بھول چوک نسیان موجود ہوتا ہے،
اس میں کبھی کبھی یہ جو جذباتی کمزوریاں ہیں خواتین میں ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک غلطی کی وجہ سے یا ایک ان کے گناہوں کی وجہ سے ایک یا دو یا چار واقعات ان کی زندگی میں ہوئے ہیں یا 5-6 یا کبھی کبھار ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم نہیں ہو گئی ہیں، بلکہ ان کے مقام اور مرتبے میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی ہے. یہ ہمیں سیکھنے کو ملے. اور پھر ہم لوگوں کو ججمنٹل نہیں ہوں گے، ہم ہر انسان کو جج نہیں کریں گے کہ ہاں یہ خوبیاں تو ہے بٹ یہ بھی خرابی ہے، تو ہم فوراً جج کر کے ان کو کم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ سبھی لوگ انسان، میں جیسی ہوں وہ بھی ویسی ہی ہیں، تو مجھ سے ہوتا ہے تو پھر ان سے بھی، وہ بھی انسان ہے، ہم سے زیادہ ہو رہا ہے تو ان سے کم ہوگا، اتنی بات ہے. بٹ کہیں نہ کہیں غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، یہ چیز ہمیں میں سمجھ میں آئے گی تو پھر آپ دیکھیں گے ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بہت آسان ہو جائیں گی. تو یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، تو یہ تربیت کے لیے ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم ان واقعات سے لیسنس لیں اور ان واقعات کو یعنی ہم اپنی سوچ کو صحیح کریں اور اپنے آپ کو کریکٹ کریں. تو آپ کے سلسلے میں خاص طور پر صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے، اور خاص طور پر جو سورہ تحریم نازل ہوئی اس میں 2 واقعات کا ذکر آیا ہے، اور ان تمام واقعات دونوں کا بھی ذکر حضرت حفصہ سے ہے، اور ایک واقعے میں حضرت عائشہ بھی شامل ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہیں، اور ایک واقعے میں حضرت حفصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ماریہ قبطیہ ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ جو آپ کی کنٹروورسیز ہے جس سے ہمیں لیسن لینے ہیں حضرت حفصہ کی لائف کے، جس کے سلسلے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اگلے ہفتے جو خاص طور پر، کیونکہ یہ کنٹروورسیز بہت ڈیٹیل میں ہیں اور اس میں بہت زیادہ لیسنس ہیں، تو ہمیں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حضرت حفصہ سے ریلیٹڈ کون سے واقعات ہیں اور جن کے سلسلے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور ان سے ہمیں کیا لیسن لینے کا حکم دیا گیا ہے. تو الحمدللہ ہماری یہ کلاس جو 1 گھنٹے کی ہے، الحمدللہ ہمارا 1 گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے. اس کا جو پارٹ 2 ہے انشاءاللہ یہ کنٹینیوڈ ہے نیکسٹ ویک. تو انشاءاللہ ہم حضرت حفصہ کا جو 2nd پارٹ اینڈ لاسٹ پارٹ ہے اس کو نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے اور اس سے ہم لیسنس لینے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کے لیے اپنے عمل کے لیے آپ نے کیا لیا ہے وہ ہمیں بتانا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ لوگ تیاری کے ساتھ آئیں گے نیکسٹ ویک.